Bismillahirrahmanirrahim. This is Nadir Maksi with the third session of Payback series. And today I am here with another interesting topic. And the topic is the evolving role of media in Pakistani society in particular, and definitely the societies elsewhere as well. And to talk on this interesting topic, I have my prestigious guest, Mr. Suhaib Iqbal, who is young but a seasoned journalist from South Punjab and is having a reasonable eye on all the current affair related topics which are taking place in Pakistan and at an international level. Suhaib Saab, I welcome you. Thank you very much for sparing your precious Thank time. you. एंड मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को मीडिया के इवॉल्विंग रोल के हवाले से आगाह करें, बट उससे पहले मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये होगा कि हर सोसाइटी के हवाले से मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी है। जैसे जुडिशरी होती है, ऑब्वियस सी बात है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का किरदार होता है, इसी तरह मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। तो आप मीडिया की अहमियत एज अ फोर्थ पिलर ऑफ अ सोसाइटी कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया नादिर भाई। जी मीडिया की बड़ी अहमियत हासिल है। उसके अलावा जो भी अब बाकी जो 3 पिलर्स हैं इस स्टेट के, उनके आपस के जो है उसको जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने में, और ख़ास तौर पर जो उन 3 पिलर्स हैं उनकी कारकर्दगी या उनकी जो भी डेवलपमेंट है वो आवाम तक जो है वो तेज़ पहुँचाने में जो है मीडिया का बड़ा किरदार है। आज से चंद साल पहले जो है वो सिर्फ़ प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया भी आवाम को जो है वो आगाही का एक ज़रिया था, और मुल्क के अंदर जो है वो जो सूबे हैं, लोग हैं, उनको जो है वो जोड़े हुए था और मालूमात जो है वो पहुँचाता था। लेकिन जैसे ही 2002 के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो है वो हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी और मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो प्राइवेट चैनल शुरू हुए, तो जो अखबार में जो खबर या जो मालूमात अगले रोज़ लोगों तक जो है वो पहुँचती थी, अब जो है वो उसको लाइव जो है वो टेलीकास्ट किया जाने लगा और आवाम तक जो है वो काफ़ी आगाही का ज़रिया बना। मेन जो मीडिया का काम है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाना है। पहले जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे-जैसे मीडियम तब्दील होते गए, प्रिंट मीडिया था उसमें जो है वो अगले रोज़ या बाकी जो मैगज़ीन या रिसाले 1 हफ़्ते तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाते थे। अब जो मीडिया है उसमें जो है वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें जिसमें चैनल शामिल हैं, तो वो सब कुछ जो है वो लाइव जो भी मतलब थोड़ी-सी भी डेवलपमेंट किसी भी हिस्से की आती है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन की हो, जुडिशरी की हो, दीगर इदारों की हो, ब्यूरोक्रेसी की हो, किसी भी हवाले से हो, तो वो फ़ौरन जो है वो आवाम तक मालूमात जो है वो पहुँचाई जाती है। उनकी बात जो है उन्हीं की बात को जो है वो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसका जो फ़ायदा है उन इदारों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब एक जो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हो रही है वो आपको चमन, गवादर, कराची जो दूर-दूर के इलाके हैं वहाँ तक भी जो है वो आगे कभी पहुँचती थी, नहीं पहुँच पाती थी। अब इसके ज़रिए जो है वो लोगों तक जो है वो पहुँच रही है। ये एक इन्फॉर्मेशन का जो है वो बेहतरीन ज़रिया है। वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ओपिनियन कहाँ तक ऐड होती है ये एक अलग है और लंबी डिबेट है। अगर आप इस तक इन्फॉर्मेशन तक रहें तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाने में बड़ा किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर लोगों को जो पहले एक अमूमी जो राय रखते थे, जो लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे जो है वो राय रखते थे, अब उनको बराह रास्त जो है वो दिखा दिया जाता है कि आप जिनके बारे में राय रखते हैं उनकी ये जो है इस हवाले से मालूमात है, ये इन्फॉर्मेशन है या उनके जो भी बयानात ये चीज़ें हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस में मैं ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों को चाहूँगा कि हमारी डिस्कशन पे फोकस ज़रूर कीजिएगा, जिसमें कुछ लोगों का ताल्लुक मार्केटिंग और मैनेजमेंट साइंसेस की स्टडीज़ से है, एंड डेफिनेटली वो लोग भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंटरेस्टेड हैं और जर्नलिज्म स्पेशली उनका एक सब्जेक्ट होता है, तो आपके लिए ये डिस्कशन काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। सिमिलरली शुएब साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि पाकिस्तान ने मीडिया के हवाले से रीसेंट टाइम्स में बड़ा इवॉल्व किया है। जैसे अगर मैं मुशर्रफ एरा की बात करूं, और अमूमन मुशर्रफ एरा को ठीक है बहुत सी वजूहत से याद रखा जाएगा, लेकिन बिलखसूस अगर मीडिया की बात की जाए तो उससे पहले हम देखते थे कि पीटीवी की एक डोमिनेंस हुआ करती थी। पीटीवी वाज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिकली। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक अगर हम देखें तो इन 10-15 सालों में मीडिया इंडस्ट्री ने एक बड़ा लंबा सफर तय किया। इस सफर से मेरी मुराद ये है कि अब आपके पास अनगिनत
चैनल्स की तादाद अवेलेबल है। स्पेसिफिकली अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया तक अपनी डिस्कशन को महदूद रखें, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपको बहुत से चैनल्स नज़र आते हैं। तो ये चैनल्स की फरावानी से फ़ायदे क्या हुए हैं, और अगर कुछ नुकसानात भी हुए हैं तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा हमारी रहनुमाई करें। देखें, मुशर्रफ दौर में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो शुरू हुए। पहले जियो आया, फिर साथ एयरवाई आया, फिर आज आया, और फिर कुछ अरसे बाद एक्सप्रेस, समा दुनिया, ये मुशर्रफ दौर में जो है वो आए। उसके बाद मेरे हिसाब से जो सही मीडिया ने बूम किया है, उसकी अहमियत में इजाफा हुआ है, सहाफ़ियों की अहमियत में इजाफा हुआ है, सहाफ़ी इदारों की अहमियत में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप ये देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले जो है ना, वो सहाफ़ी की आप अगर फाइनेंशियली कंडीशन देखें तो वो एक नॉर्मल थी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और ख़ास तौर पर जो है वो पीपल्स पार्टी का जो दौर था 2018 से लेके 2013 तक, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो सहाफ़ियों को या इस फ़ील्ड को जो है वो काफ़ी हद तक नवाज़ा भी गया है। और इसकी जो अहमियत है वो इस दौर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसमें भी अब पहले लोग जो है वो लैक्स में सैलरीज़ ले रहे थे, इसके दौर के बाद जो है वो मिलियन तक पहुँच गए हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे एंकर्स की जो है वो मिलियंस में सैलरी है। उस दौर में जो है वो काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद अगर 2013 से 2018 पीएमएलएन का जो दौर है वो देखें, तो उसमें वो चैनल की तादाद में फिर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। अब भी मेन जो है वो 100 के करीब जो है वो मुख्तलिफ चैनल इस वक्त इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तानी चैनल जो है वो मौजूद है, जिसमें मोस्टली जो है वो न्यूज़ चैनल है। तो इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसमैन भी जो है वो आगे, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल जो है वो खोलना इतना मुश्किल काम नहीं है, उसको चलाना मुश्किल काम है। क्योंकि इससे इसको जो है वो 2 से 3 बिलियन रुपीस चाहिए होते हैं, और जो मतलब हमारे मेन रिच लोग हैं वो तो 100 150 अरब रुपए के मालिक हैं। तो मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने जो है वो इस चैनल को जो है वो खोला। अब इस वक्त जो है वो काफ़ी तादाद हो गई है। लेकिन अब जो आप चौथा फेज कहेंगे 2018 से अब 2020 तक, तो बतौर सहाफ़ी ये ऐसे समझे कि इस फील्ड पे जो है वो हमारे जो सीनियर कहते हैं कि जी ज़वाल आ गया है। तो एक वो फेज़ आया है कि वो जो पहले वाला उसका जो एक मेन बूम या वो था, वो उस लिहाज से जो है वो सहाफ़ी जो फ़ाइनेंशियल के हवाले से देखें तो काफ़ी जो है वो लो आया। अभी इस हुकूमत की बात करें तो ये हुकूमत जो 2018 की हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इस हुकूमत को चाहे अपोजिशन के हों चाहे हुकूमती हों, हमारे जो सीनियर सियासतदान हैं, चाहे उसमें शाह महमूद कुरैशी हों, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी हों, जावेद हाशमी हों, इमरान खान भी यहाँ आए, नवाज शरीफ भी यहाँ आए, आसिफ अली जरदारी भी आए, बिलावल भी आए। तो सब जो है उनसे हमारी जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती थी। तो वो कहते थे कि जो 2018 की हुकूमत है उसमें जो मीडिया का रोल है ना, वो 70 से 80% ये आपने शुरू की जो इमरान खान की तकारीर होंगी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अवाम की जो राय बनाने में जो अहम किरदार अदा किया है, ये जो 60 से 70 न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि लोगों की एक राय बनाई है कि ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। अब इस वक्त जो सूरत हाल है इकनॉमिकली या जो चीज़ें हैं, तो वो उससे जो है वो काफ़ी अब डिफरेंट है। और जो सहाफ़ी हैं जो हमारे ऐसे जब हमारी गपशप होती है तो यही कहते हैं कि इसको मीडिया ही लाया था और ये अब मीडिया को ही ले जाने पे के जो है वो दर पे है। लेकिन मेरी इससे थोड़ी-सी राय मुख्तलिफ है, क्योंकि इस वक्त अगर ना सिर्फ ये मीडिया, असल में जो मीडिया का लिंक है वो मीडिया अब जो इस वक्त चैनल हैं वो एक कमर्शियल मतलब एंटिटी है, इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ये इंडस्ट्री चलती है एड्स पर, हुकूमती एड्स भी हैं, उसके अलावा जो दीगर कंपनीज हैं उनके ऐड भी हैं। हुकूमती एड्स तो बिलाशुबा कम हुए हैं। हुकूमती एड्स मोस्टली जो है वो इलेक्शन के करीब करीब ज़्यादा मिलती हैं, वैसे उस तरह से नहीं मिलती। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर के शुरू में भी जो है वो प्रिंट को भी ऐड दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ऐड दिए हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो दीगर, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा था, जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे भी डाउनफॉल आया है, सिर्फ मीडिया पे नहीं आया। जब उन पे आया है जब उनकी कमर्शियल एक्टिविटी इतनी नहीं है।
تو اس کا اثر جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہے، کیونکہ اگر ان کی جو ایکٹیویٹی گرو کرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ایڈ کا سہارا لیتے ہیں، دیگر چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس وقت جو مین جو الیکٹرانک میڈیا کے ایڈ یا وہ چیزیں ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ یہ سیلولر کمپنیوں اور سیلولر فون اور ان پہ موسٹلی جو ہے وہ زیادہ ڈپینڈ ہے۔ باقی آپ دیگر انڈسٹری کی آٹو وہیکل کی انڈسٹری دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو دیگر یہ اس کے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری دیکھ لیں، باقی انڈسٹری دیکھیں، فوڈ ان پہ بھی انڈسٹری کا زوال بڑا آیا کردار ہے ہے۔ جی۔ فوڈ انڈسٹری کا بڑا کردار ہے، تو اس انڈسٹری کا جو اثر ہے نا وہ اس پہ پڑا ہے، کیونکہ اس کی ایڈز اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس پر آتی تھی۔ تو اس پر جو ہے وہ اس وقت جو اگر آپ کہیں تو جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کافی حد تک متاثر ہے۔ حکومتی پالیسیاں کہہ لیں یا دیگر چیزیں کہہ لیں، اس میں کافی سارے ایلیمنٹس ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ کوئی جو ہے اس کے ذمہ دار، کیونکہ یہ موسٹلی جو الیکٹرانک میڈیا کے چینل ہیں ان کے جو مالکان ہیں دے آر بزنس مین، تو ان کے بزنس پہ اثر پڑا ہے، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ اثر اس کا پڑا ہے۔ باقی اگر یہ تو ایک میڈیا کی بات ہوگی، اگر عوام کی بات کریں تو عوام پہ کافی حد تک جو ہے وہ مطلب عوام کے مزاج پہ یا چیزوں پہ میڈیا نے بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے، کیونکہ پرنٹ میڈیا تو جو جس کو تھوڑا بہت پڑھنے کا شوق ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کا وہ ہوتا تھا، الیکٹرانک میڈیا تو وہ جیسے شام کو بیٹھتا ہے 5-6 گھنٹے یا جیسے ہی ہے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے تو اس پہ وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اخبار کی تو ایک لمٹ ہے، وہ 30 منٹ میں ختم ہو جائے گا، 35 منٹ، یہ تو 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے۔ تو آپ کا جہاں تک سوال تھا کہ اثر مطلب جیسے ہی مطلب مشرف دور کی بات کریں، پیپلز پارٹی کے دور کی بات کریں، پی ایم ایل این کے دور کی بات کریں، پی ٹی آئی کے دور پہ، تو میڈیا نے جو ہے وہ کافی اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں عوام پر، عوام کی رائے پر، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ جو عوام کے اندر جو ایک رائے جو بدلی گئی ہے وہ اس کا اہم کردار جو ہے میڈیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سہیب صاحب، دیکھیں ہر چیز، میری بھی یہی رائے ہے کہ آپ بھی جس طرح فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے بذات خود نہ پازیٹیو ہوتی ہے 100% نہ نیگیٹو ہوتی ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا بالکل ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اس فورس کو چینلائز کیسے کرتے ہیں۔ بیکاز اگر ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت انسان اگر اپ گریڈنگ ٹرینڈس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے ہم خود ہی پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا آگے نکل جائے گی۔ سو چیز کا صحیح استعمال میرا خیال ہے دیٹ از دا بیسٹ وے آؤٹ۔ سیکنڈ، میں آپ سے اسی طرف آپ کی اٹینشن چاہوں گا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں رول آف میڈیا، تو میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ رول آف میڈیا تو آپ نے ہمیں آلریڈی الیبوریٹ کر دیا ہے، میں چاہوں گا کہ چینجنگ رول آف میڈیا کی طرف تھوڑا سا ہم بات کریں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ چینجنگ رول آف میڈیا، جیسے آپ نے کہا کہ سٹارٹ میں میڈیا کا کردار جو ہے وہ انفارمیشن ڈلیور کرنے کا ہوا کرتا تھا، اور آج میرا خیال ہے کہ انفارمیشن ڈلیور کرنے کے مقابلے میں رائے قائم کرنا، جس طرح رائے قائم کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے الیکشنز کا ذکر کیا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ لوگوں کو شعور دیا جائے، لوگ اپنے اچھے برے کے بارے میں سوچ سکیں، تو میں تو اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، اور ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے سوچنا شروع بھی کیا، اور جو بہتر لگا اس کا فیصلہ کیا ڈیفینیٹلی، اور اب اگلے 5 سال بعد پھر عوام کا یہ اختیار ہے کہ اپنی سوچ اور دانش کی بنیاد پہ اگلا فیصلہ کریں۔ لیکن یہ برانڈز کا جہاں تک آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو برانڈز جب میڈیا کا استعمال لوگوں کی رائے قائم کرنے میں کرتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ جرنلسٹ میڈیا آرگنائزیشن اور میڈیا ہاؤسز اور ان کا رابطہ برانڈز کے ساتھ، اس کو کیسے مٹیریلائز آپ لوگ کرتے ہیں؟ اس کا کوئی فنومینا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ برانڈز کیسے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ہائیلی پیڈ ٹائم کون سا ہوتا ہے ایڈ چلانے کے لیے، دن میں کتنی دفعہ چلانے کی اجازت آپ لوگ دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس طرف ہمیں بتائیں تھوڑا اچھا، اس کے لیے جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں جو لائسنس لیتی ہیں گورنمنٹ سے، اور ان کو جو کمپنیز ہیں وہ ان کو پے کرتی ہیں، وہ کمپنیاں آگے جو ہے وہ اس کو چینلز کو پے کرتی ہیں، وہ جو کمپنی ہیں وہ ریٹنگ کی بنیاد پر جو ہے وہ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیمرا کی جانب سے جو ہے وہ جو 60 منٹ ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر جو ہمارے نیوز چینل میں، اس میں 37 منٹ ہم نیوز دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے،
اور جو 23 منٹ ہے ایڈ، وہ 23 منٹ ایڈ چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایڈ نہیں چلا سکتے. وہ میکسیمم جو ٹائمنگ ہے وہ یہی ہے. تو ہر چینل کی اپنی علیحدہ ریٹنگ ہے. یہ پچھلے دنوں میں حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک فکس کر دیا گیا تھا کہ جو 75,000 جو ہے وہ 30 منٹ کا، اور 1,25,000 ایک منٹ کا، 1.5 لاکھ ایک منٹ کا، جیسے جیو ہے، ایکسپریس ہے، جو مطلب اے کیٹیگری کے چینل ہیں 5-6، ان کا علیحدہ سے ریٹ تھا. جو بی کیٹیگری ہیں ان کے علیحدہ سے ریٹ تھا. جو سی کیٹیگری ہیں وہ ان کا علیحدہ ریٹ تھا. اور اس طرح انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا تھا. لیکن اس حوالے سے جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کی رائے اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. وہ اس چیز کو فکس کرنے پہ جو ہے وہ حکومت کے اس پر چینلز نے بھی اعتراض کیا کہ اگر آپ کسی کو بی میں ڈالیں گے، کسی کو اے میں ڈالیں گے، کسی کو سی میں ڈالیں گے، تو اس پہ جو ہے وہ اعتراض کیا، کیونکہ یہ جو ریٹنگ یہ چیزیں ہیں یہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہیں. آج یہ لازمی نہیں ہے کہ آج 9 بجے کا جو خبر نامہ ہے یہ ابھی جو چل رہا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جیو کی ریٹنگ پہلے نمبر پہ ہو. اس میں آج کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کسی اور چینل کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے میرا جی این این سے تعلق ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ریٹنگ میں مطلب اب یہ ہمارا جو چینل ہے یہ ریٹنگ میں ہمیں آتا بھی رہتا ہے، کبھی فرسٹ کبھی سیکنڈ یا تھرڈ، یہ فکس نہیں ہوتی. اس پہ جو چینل مالکان ہیں ان کے ان جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی ہیں ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ بحث مباحثہ یا وہ چلتا رہتا ہے کہ کیونکہ ریٹنگ ہوتی ہے ڈیلی، اس کی چینج ہوتی ہے. کچھ چینل بہتر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چینل کی جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف آ رہی ہوتی ہے. تو اس پر جو ہے وہ ان کا چلتا رہتا ہے. لیکن حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ یہ فکس ہو، لیکن جو یہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں یا یہ چینل ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ چیزیں ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں ہیں یہ حکومت ان کو لائسنس دیتی ہے، وہ طے کرتی ہیں کہ پر منٹ. اب ویسے جو پر منٹ جو ہے وہ جیو میں ایئر وائی، ایکسپریس، دنیا، ان کے جو ریٹس ہیں وہ مطلب پر منٹ سے زیادہ ہیں، مطلب 1.5 لاکھ تک کے ایک منٹ کا ہے. اور سب سے زیادہ جو مہنگا ایڈ ہے وہ شام 7 سے لے کے 10-11 بجے تک ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ویورشپ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ فری ہوتے ہیں، لوگ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ 9 بجے کا خبر نامہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ 9 بجے کا خبر نامہ دیکھتے تھے، ہاں اسی جی، 8 کو بجے کاپی ڈرامہ کیا سیریل ہے، 9 سے. بجے بالکل. ہاں جی، تو وہ 9 بجے کا جو ہے وہ مین بلٹن ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ زیادہ اس پہ جو مہنگا ایڈ ہے وہ اس پہ چلتا ہے. اچھا، اس میں بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ 1 گھنٹے میں ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اتنا ہی ایڈورٹائز کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہم ہاں جی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مارکیٹنگ دیکھتے ہیں کہ ایک برانڈ بعض دفعہ، جیسے کرکٹ میچ اگر آپ دیکھیں تو ہر اوور کے بعد ایک ہی برانڈ کی ایڈ بار بار آ رہی ہوتی ہے. اب مارکیٹنگ سینس میں تو آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہوتا ہے، لیکن میں لیجسلیٹو انداز میں اگر بات کروں تو انٹرنیشنلی یہ آبزرو کیا جاتا ہے کہ بعض ممالک میں یہ قانون موجود ہے کہ ایک برانڈ، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ برانڈ، وہ اپنی ایک ایڈ اور دوسری ایڈ کے درمیان بھی گیپ دینا چاہیے اس کو. مطلب 1 گھنٹے میں ایک برانڈ کی ایڈ ایک دفعہ آ جائے، 2 دفعہ آ جائے، لیکن ایک ہی برانڈ کی ایڈ جب ہر 5 منٹ بعد آتی ہے تو کنزیومر انوائے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی ایک پازیٹیو بعض دفعہ ثابت ہوتی ہے برانڈز کے لیے. لیکن قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں نا، اب آپ کو جو پیسے دیتا رہے گا جی ہمارا ایڈ چلاؤ، تو جیسے یہ کرکٹ میچز یا اس طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں تو اس پہ پھر وہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اب جب 2 لاکھ ایک منٹ کا مطلب برانڈ اے دے گا تو جو برانڈ بی 1.5 لاکھ دے گا اس پہ تو کوئی توجہ نہیں دے گا نا. یہ تو مارکیٹ ہے، یہ پیسہ ہے، بزنس ہے. وہ دیکھیں گے جو بزنس ایک ایڈ ہی اگر وہ ان کا سارا بزنس اس کو ڈبل کر دیتے تو وہ ایک ایڈ کو ہی ترجیح دیں گے. اب اس کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کچھ ٹاک شوز ہیں، وہ ٹاک شو جو ہے وہ پروڈکشن ٹیم لے لیتی ہے. اب جیسے کامران خان شو ہے، یہ کامران خان شو کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس کا ایڈ دنیا کو نہیں جاتا، انہوں نے دنیا سے ایئر ٹائم خریدا ہوا ہے. اس کے اندر جو ایڈ چلے گا وہ اس کے پیسے چاہے منافع میں ہو چاہے وہ لاس میں ہو، وہ ان کا اس 1.5 گھنٹے میں اس کا ان سے اس تعلق ہے. وہ چاہے وہ ظاہری بات ہے جو زیادہ اس کو برانڈ پیسے دے گا وہ اس کے ایڈ ہی بار بار چلائیں گے. یہ اصل میں ویسے نیوز چینل میں تو یہ موسٹلی جو ہے وہ بیلنس ہی ہوتا ہے. یہ اسپورٹس چینل میں جہاں تک آپ نے ذکر کی اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ اسپورٹس چینل میں بھی اس کی مطلب وہ رائٹس کے آگے پیسے دیتے ہیں، آگے وہ خود مختار ہیں کہ وہ چاہے جس چیز کا جو ہے
وہ ایڈ ایک ہی ایڈ کو پورا ایک وہ 23 منٹ جو وقفہ ہے اس کا تو اسی سے بزنس سے تعلق ہے. جو کمپنی زیادہ بزنس دے گی یا جو زیادہ ایڈورٹائزمنٹ دے گی تو چینل اسی کو چلاتا ہے. اس حوالے سے کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس چینل کو اس ایڈ کو بار بار کیوں چلا رہے ہیں. مطلب ایتھیکل گراؤنڈز پہ اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. بزنس ہے تو جو پے کرے گا ڈیفینیٹلی نو میٹر کہ آڈینس کتنی اریٹیٹ ہو رہی ہے نوئے ہو رہی ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو دونوں پرسپیکٹو سے ہم نے جو ہے اس کو جو ہے وہ ساتھ لیا. اچھا اس میں ایک اور چاہوں گا یہ اب کیونکہ ایسے دوست ہمارے جو میڈیا میں جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا اسٹوڈنٹس آف جرنلزم ہیں یا جو بھی اس حوالے سے ہم بات کریں, آپ ریسرچ کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اب جو بھی آپ نے نیوز فیڈ دینا ہے رپورٹ کرنا ہے تو اگر اس پہ آپ نے ایک ریسرچ نہیں کی ہوگی, ایک اوتھینٹک ڈیٹا کلیکشن آپ کی نہیں ہوگی تو وہ آبویسلی آپ اتنا افیکٹولی انفارمیشن آگے نہیں پہنچا سکیں گے, اور ایک ذمہ داری کا کام بھی ہے. تو ریسرچ کی اہمیت اوور دا ڈیوریشن آف ٹائم اس فیلڈ میں کتنی بڑھ گئی؟ سر ریسرچ تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ. ریسرچ کی تو بہت زیادہ ہی اہمیت ہے اس فیلڈ کے اندر. اور اس ریسرچ کے اندر میں ایک چیز بھی ایڈ کروں گا رپورٹنگ کے اندر کہ آبزرویشن بھی آپ اس کو ریسرچ کے اس میں ہی لے سکتے ہیں. تو میں آپ اس کو تھوڑی سی ایگزامپل سے جو ہے نا وہ ایکسپلین کروں گا, کیونکہ ہمارا جو فیلڈ کا ورک ہوتا ہے ہمیں لوگوں سے ملنا کرنا, ہماری جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ اسی ریسرچ آبزرویشن موسٹلی آبزرویشن پہ بیس ہوتی ہے. اب ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. اب میں ادھر زکریا ٹاؤن میں رہتا ہوں تو وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, تو میں ایسے گزرا تھا تو وہاں لوگ جو ہے نا ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا لاک ڈاؤن لگا ہے اور یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. میں تھوڑی دیر وہاں رکا ہوں, ان سے پوچھا ہوں کہ کیا وجہ ہے, کیوں اس وجہ سے یہ کیا کیا چیز کون سی چیز مہنگی ہوئی ہے. تو اس پہ میں نے ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل لی. پھر اس کو جو ڈیٹیل لی اس پہ پھر میں نے چیزیں دیکھی کہ یار یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کو جو ہمارے ایڈ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ جو ہے نا اپنا ایک رپورٹ بنانا چاہ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں, میں نے ان سے ڈسکس کی, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹاپک, آپ اس پہ جو ہے وہ ریسرچ بھی کریں اور لوگوں سے بات بھی کریں. تو اس حوالے سے پھر میں نے جو ہے یہ جو کنسٹرکشن کے کام سے وابستہ لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں جس میں سیمنٹ ہے, سریا ہے اور یہ ریت ہے, بجری ہے, جو بھی مطلب جو بھی را مٹیریل یوز ہوتا ہے, بالکل جو بھی را مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کے ریٹ جو ہے لاک ڈاؤن سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. اب وہ ریٹ سے پتہ چلا کہ 30 سے 40% جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں. اور موسٹلی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ روک دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید 1 یا 2 ماہ تک وہ قیمتیں واپس آ جائیں, کیونکہ ان کا تو کنسٹرکشن کام ہے وہ 1 مہینہ روک کے بھی بعد میں بھی کر لیں گے. کیونکہ ان کے پھر وہ اگر 1 مہینہ روک کے ان کے اس سے جو ہے 30 سے 40% سرمایہ بچتا ہے تو وہ پھر ضائع تو نہیں کریں گے. تو مطلب یہ اس حوالے سے یہ چیزوں کی جو ہے وہ ریسرچ مطلب پہلے ٹاپک, اس کے علاوہ آبزرویشن کے یہ ٹاپک اتنا اہمیت کا حامل ہے بھی کہ نہیں بھی ہے. اگر ہم اس حوالے سے لوگوں کو یہ رپورٹ بھیجیں گے تو اتنی اہمیت ہے بھی سے نہیں, لیکن اس کا یہ پہلے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریسرچ ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ آبزرویشن ہونی چاہیے. ہماری ریسرچ میں ایک تو مطلب یہ آپ ڈیجٹس کی ہے کہ پہلے ریٹ کیا تھے اب کیا ریٹ تھے, تھوڑا جو ہے وہ 5 مرلے کے گھر پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے, یہ چیزیں یہ تو ایک ہوگی. اس کے علاوہ لوگوں کی رائے کیا ہے اس کام سے جو وابستہ ہے. مستری ہمیں بہتر بتائے گا, کنسٹرکشن کمپنی والا وہ بہتر بتائے گا, سیمنٹ والا بہتر بتائے گا. اب اس میں ہمیں تو یہ لگا کہ جی سیمنٹ مہنگا ہو گیا, سیمنٹ والا کما رہا ہوگا. میں سیمنٹ والے کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی میں نہیں کما رہا. اس نے کہا میرے پاس جو سٹاک آتا تھا وہ 4 دن میں وہ سٹاک چلا جاتا تھا, اب مہنگا ہو گیا لوگ لے نہیں رہے, اب 8 دن سے یہ سٹاک پڑا ہے. وہ سٹاک جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایک خبر تھی کہ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ یہ بیچنے والے کما رہے ہیں, لیکن وہ بیچنے والے بھی نہیں کما رہے, کیونکہ اگر کوئی چیز سستی ہوتی ہے تو وہ زیادہ بکتی ہے اور زیادہ لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو اس کا بھی اثر ہے. تو مطلب یہ چیزیں ہمارے انگریڈینٹس ہیں جو ایڈ ہو کے پھر ایک نیوز رپورٹ بنتی ہے 1 منٹ اور 20-25 سیکنڈ, اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہیں.
باقی ریسرچ کی تو اس میں بہت اہمیت ہے آج میں کل کے جو دور میں تو. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات سے جو میں آبزرو کر رہا ہوں، بلکہ پہلے شاید یہ ہوتا ہوگا کہ نیوز ملتی کم ہوگی. آج کل تو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہوگا کہ کون سی نیوز کو سلیکٹ کیا جائے اور کون سی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ پاکستان از فل آف نیوز. بڑا بالکل آپ نے بڑا اہم نقطہ جو ہے نا وہ اٹھایا ہے. وہ اکثر بھی جو ہمیں وہ جیسے ڈاکٹر کے بارے میں ہے نا کہ سارے صحت مند ہو گئے تو ڈاکٹر کہاں جائے گا. وکلا کے بارے میں ہے کہ سب بھی پرامن ہو گیا تو وکلا کیسے جائیں گے. تو ہمارے بھی یہ جو ہے وہ ایک طنز کہہ لیں کہ جب سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا تو آپ نیوز کہاں سے ڈھونڈیں گے. اور تو یہ ہے کہ شاید پازیٹیو خبر جو ہے وہ خبر ہوتی بھی نہیں ہے. اگر میں یہ بھی ہے نا، لوگ اس کو جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اس بالکل میں جو ہے وہ بالکل کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ نیگیٹو نیوز میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے شاید. بالکل یہ تو آپ نے نا میرے دل کی بات چھڑی ہے. میں اس کو ایڈ کرتا جاؤں. ویسے میں ایک یہ دیکھ لیں کہ ایک نیوز رپورٹر بھی ہوں، ساتھ پولیٹکس کا مجھے بڑا انٹرسٹ ہے. میں اس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی یہ جو امریکی صحافی والا آیا ایشو، اس پہ جی جی میں بے شک میں میرا تعلق الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا پر، لیکن آپ کے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے تو اس پہ میں کریٹیسائز ضرور کروں گا. اب دیکھیں نا کہ یوسف رضا گیلانی نے 2020 کے اندر جو ہے نا لگ بھگ میرے حساب سے 8 سے 10 پریس کانفرنسز کیے ہیں مختلف ایشو پہ. ملتان میں بھی کیا، اسلام آباد بھی کیا، مختلف ایشو پہ. اس پہ جو میڈیا نے اس کو جو ٹائم دیا ہے، جو اسپیس دی ہے، وہ اتنی نہیں دی جتنے پچھلے 6 روز سے ایک امریکی صحافی کے ایک بیان پہ جو ہے وہ اس کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے. یہ جو فیکٹر ہے یہ کر رہا ہے ڈیمیج. یہ ہماری مین اسٹریم میڈیا کو یہ ڈیمیج کر. دیکھیں نا یہ ابھی آپ نے بھی تو پکڑ دیا کہ اب پازیٹیو نیوز رہتی ہی نہیں ہے. بالکل اس وجہ سے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا عوام کے اندر، لیکن یہ چیز بھی آپ کو مین اسٹریم میڈیا سے ہی پتہ چلی کہ اب پازیٹیو نیوز جو ہے وہ نہیں رہتی. بالکل یہ فیکٹ ضرور ہے. تو ہمارے تو وہ اب جرنلزم کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. لوگ تو ہم نے تو یہ مثال پڑھی ہوئی ہے، لوگ اس کو بڑا جو ہے نا وہ نیگیٹو لیتے ہیں کہ کتا انسان کو کاٹے گا وہ خبر نہیں ہے، انسان کتے کو جب کاٹے گا نا تو وہ خبر ہے. یہ مطلب جرنلزم کی جو مین یہ ہے ایکسپلینیشن اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو بالکل اس کا ہے اثر. اور جس پاکستان طرح آپ میں ابھی کہہ رہے تھے ویریفیکیشن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو شاید جب کسی کا بھی دل کرتا ہے تو وہ اٹھ کے کسی پہ بھی بات کر دیتا ہے اور پھر میڈیا کوریج مل جائے اگر اس چیز کو، تو obvious سی بات ہے کہ ایک صاحب عزت انسان جو ہے وہ غیر ضروری سٹریس کا شکار بھی ہوتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے مناسب بالکل چیز نہیں ہے. فیملی ہوتی ہے، پوری ایک جائز فارمیٹ انفارمیشن فیملی ہے، ضرور جی جی بالکل جائز انفارمیشن پہنچے، لیکن پھر جب تک اس کی اوتھینٹیکیشن یا ویریفیکیشن نہ ہو جائے تب تک میرا خیال ہے اس کو اتنا زیادہ نہیں دکھانا چاہیے کہ ایک رائے قائم ہو جائے لوگوں کی. اس پہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. آپ کو نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں کہ بالکل آپ نے یہ نا بڑا اہم جو ہے نا یہ 2-3 جملے بولے مجھے بڑے پسند آئے ہیں کہ انفارمیشن دے دی جائے، اس کے بعد ادارے موجود ہیں، عدالت موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، اس پہ چھوڑ دیں. وہ جو فیصلہ آئے گا جیسا بھی آئے گا اس پہ، لیکن اب وہ عدالت جا رہی ہے، عدالت آ رہی ہے، وہ عدالت آ رہے ہیں، وہ عدالت جا رہے ہیں، وہ مڑ کے دیکھ رہی ہے. کردار یہ کشی چیزیں ہوتی ہے نا جی، کردار کشی ہے، ذاتی وہ زندگی چیزیں ہے. نہیں ہونی چاہیے. آپ نے انفارمیشن دے دی، وہ ہو گیا. اب وہ ادارے موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں. ہاں اس فیصلے کے بعد جو چیزیں ہوں گی اس کو آپ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران جو اس کو بولتے ہیں میڈیا ٹرائل، یس یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. یہ میرے حساب سے شروع سے ہی مطلب دیکھیں ہر چیز کی آپ نے شروع میں بات کی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ ضرور ہیں. تو اس کے اندر میڈیا کے اندر 3 طرح کے جو ہے نا وہ ایک پروپیگنڈے ہوتے ہیں. ایک مطلب بلیک پروپیگنڈا، ایک وائٹ پروپیگنڈا، ایک گرے پروپیگنڈا، درمیان والا. وائٹ والا یہ ہے کہ کچھ پازیٹیو چیز ہے اس کو بار بار دکھانا، بہت زیادہ ہی دکھانا. اس کو کہتے ہیں کہ جی وائٹ پروپیگنڈا کے فلاں شخص جو ہے بہت اچھا ہے، اس کو بار بار دکھانا، اس کو اچھا ثابت کر دینا. جیسے کسی کو برا کرنا اسی طرح کسی کو اچھا ثابت کرنا. گرے میں گرے میں اس طرح کیا ہے. اور وہ جو بلیک ہے وہ بالکل کسی چیز کو، چھوٹی سی چیز کو اپ کر دینا اور بڑی چیز کو ڈاؤن کر دینا. یہ پلے اپ، یہ پلے ڈاؤن، یہ چیزیں بھی میڈیا کے اندر ہوتی ہیں. یہ اب ہم تو میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
اب یہ جو 36 منٹ کی ہم مطلب ہمارے ادھر نیوز روم کے اندر مختلف چینل لگے ہوتے ہیں، جیو، اے آر وائی ہاں اور جی، دنیا، جی این این، ایکسپریس دنیا، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اس خبر کو جو ہے وہ 30 سیکنڈ دے رہا ہوں، ہے، ایک اس خبر کو 2.5 منٹ دے رہا ہے. اس کے ہوں، پیچھے جو وہ وجہ پلے اپ اور پلے بہت ڈاؤن ساری کرتے ہیں وہ وجوہات، آسانی سے سمجھ آ جاتی. بہت ساری اب وجوہات. اب اب یہ اب یہ دیکھیں نا کہ عام لے مین، اب یہ دیکھیں کہ اس کا بالکل نقصان بھی میڈیا کو ہوا ہے. اب یہ دیکھیں نا، لیکن اب لوگ ہم جاتے ہیں نا لوگوں میں، تو لوگوں میں کافی اویئر ہے. اب ان کی دیکھیں رائے بن گئی ہے کہ جو جیو ہے وہ نون لیگ کا حامی ہے، پی ٹی آئی کا مخالف ہے. ہاں جی، ایر وائی کے بارے میں رائے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ حامی ہے نون لیگ کے خلاف، اور یہ ہے بھی حقیقت، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. اس بات کا ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جو ویورشپ ہے وہ جانتی ہے کہ ہم کس چیز کو پلے اپ اور پلے ڈاؤن کر رہے ہیں. دوسری بات ہے اس کا اثر جو ہے وہ پڑا ہے. پولیٹیسائز، بات میری لمبی ہوگی، آپ سوال نہیں، کریں. بالکل آپ ٹھیک ہے، پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے اداروں کو. اور بالکل بعض درست ہے. دفعہ گاڈ نوز کہ اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن وہ ہماری لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ پرسیپشن از جی اسٹرانگر دین ریئلٹی. جب ایک رائے بہت زیادہ حتمی قائم کر دی جائے تو پھر حقیقت میں لوگ ایگزیکٹلی انٹرسٹڈ جو ہے وہ شاید نہیں رہتے اس حوالے سے. اسی ایسی. چیز کی طرف میں آگے ڈبیٹ لے کے چلوں گا اور پھر ہم اس کو کلوز کریں گے انشاءاللہ. سینسیشنلزم، میرے خیال میں آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اوتھینٹک انفارمیشن اور اکاؤنٹیبل انفارمیشن، مطلب رپورٹر کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے، نیوز اینکر کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے، اور ٹاک شو والے کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. تو سینسیشنلزم سے اکاؤنٹیبل جرنلزم کا سفر کیا پاکستانی میڈیا نے کر لیا ہے؟ کیا ہم کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہم سینسیشنلزم میں ہی رکے ہوئے ہیں؟ اچھا، اس سینسیشنل الیکٹرانک میڈیا کو ہے نا، اس کو بھی میں دو حصوں میں نا، مین دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک، آپ جو خبر نامہ سنتے ہیں وہ ہوتی ہے نیوز رپورٹنگ. اس کو تو لازمی طور پر جو ہے نا اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ٹاک شوز ہیں وہ عمومی ایک رائے کے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ٹاک شو کے کسی نقطے پہ جو ہے وہ چینل کو وہ نوٹس یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز آ گئی ہوگی، ایسا کہ کسی خبر کو انہوں نے کیا ہوگا، تو اس پہ جو مرضی رائے رکھتے ہیں اس پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا ہوگا کہ فلاں کو جو انہوں نے جو جملے سخت جملے میں استعمال کیے ہوں گے اس پہ کبھی نوٹس نہیں آیا ہوگا. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں نیوز ہوئی وہ غلط نیوز تھی، اس کی وجہ سے نوٹس آیا. تو جو رپورٹنگ ہے، جو آپ خبریں سن رہے ہوتے ہیں نا، اس میں موسٹلی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. سینسیشنل یا وہ چیزیں آپ کو ٹاک شوز میں نظر آئیں گی، رپورٹنگ میں ایسا نہیں ہوگی، تو موسٹلی انفارمیشن بھی ہوتی ہے نا. اب ایک مثال ہے، میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہے کہ فلاں 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 اس طرح ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اگر حکومتی نمائندہ ہی آ کے وہاں پریس کانفرنس کر دے تو میری تو خبر کا دھڑم تختہ ہو گیا. تو اس میں موسٹلی اکاؤنٹیبلٹی. اس کے علاوہ کمپٹیشن بھی ہے. اگر میں کوئی اس طرح کی انفارمیشن یا کوئی چیز غلط دوں گا تو ظاہری بات ہے میرے ساتھ دیگر چینل پہ بھی رپورٹر ہیں، اگر وہ صحیح دے دیں گے تو اس پہ میری ساکھ پہ تو اثر پڑے گا. جہاں تک فیلڈ رپورٹنگ کا اور اس طرح کے نیوز چینل کے اندر جو خبر نامہ، نیوز بلیٹن اس کو کہتے ہیں ہم، تو اس خبر نامے کے اندر جو خبریں ہوتی ہیں 30 40 سیکنڈ کی، وہ اتنی سینسیشنل نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے ہاں وہ چینل اپنے اس حساب کو، جو اگر مطلب کوئی عمران خان کی کوئی کسی پیر کے میگزین نے تعریف کر دی ہے تو اس کو ایئر وائے 3 منٹ کا پیکج چلا دے گا، اور جنگ جیو جو ہے وہ 30 منٹ کی جو ہے وہ 30 سیکنڈ کی جو ہے وہ چلائے گا. وہ بالکل دونوں چلائیں گے صحیح، لیکن اس کو ٹائمنگ کتنی دیتے ہیں یہ اہمیت کے حامل ہے. دوسرا، آپ نے جہاں تک اکاؤنٹنگ کی بات کی تو پیمرا موجود ہے، ادارے موجود ہیں. اگر کوئی اس طرح کی غلط خبر ہوتی ہے تو اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور اس کو وہ نوٹس کرتے ہیں، فائن بھی کرتے ہیں، اور آگے جو رپورٹر ہے اس کو بھی جو ہے وہ وارننگ ہوتی ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو ذرائع سے چلاتے ہیں، وہ ذرائع سے پھر اس کا نہیں ہوتا. اگر کوئی اس طرح کی کنفرم، کیونکہ ذرائع کا پھر آگے ویور کو بھی پتا ہے کہ یہ ابھی اس طرح کی خبر اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ یہ رپورٹر کہہ رہا ہے. ذرائع درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ویریفائی نہیں ہوئی ابھی بات. ہیں، ویریفائی نہیں ہوتی. تو جہاں تک یہ آپ چینل کی یا یہ نیوز کی بات کر لیں، نیوز پیکج کی یا اس کی، اس میں تو ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. باقی سینسیشنل اب وہ اینکر ہیں، وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزوں ہر کو لے کسی کا اپنا رہے ہیں. مزاج ہے. مختلف اینکر، ہر ایک اپنا مزاج ہے. اب ہر کوئی اپنے حساب سے سینسیشنل جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. چھوٹی سی بات ہوگی، اب اس کے رشاد بھٹی کو بھی اٹھا دیں گے تو وہ 6 لطیفے پہلے سنائے گا، 6 لطیفے بعد میں سنائے گا، اس کو وہ اپنے اس
حساب سے جو ہے وہ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ لیتا ہے. وہ تو ایک رائے ہے. اور شاید میرا خیال ہے کہ عوام کے انٹرسٹ کے مطابق ہی ادارے بھی ڈھلتے ہیں اور انسان بھی ڈھلتے ہیں. جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کچھ لوگوں کا جو کہ پروگرامز میں ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی اسی چیز کو بار بار کرنا پسند کریں گے جس پہ ان کو پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے. دیکھیں نا عوام پسند کر رہی ہے مزاج کو تو ہم چلتے رہتے ہیں. عوام پسندی مثالیں ہیں. یہ مسالہ جات کی جو چیزیں ہیں یہ اس طرح کی آپ نے یہ دیکھا ہوگا. اب یہ ایک حریم شاہ اور یہ سندل کھٹک والا, اب دیکھیں نا جنہوں نے پروگرام ان کے مین اسٹریم میڈیا پہ کیا یا سوشل میڈیا پہ کیے تو ان کی ریٹنگ جو ہے وہ کہاں چلے گی. لوگ بھی پسند کرتے ہیں. اب لوگ اس طرح کی جو چیزیں یا باقی اس طرح کی ڈبیٹس یا جو مفید چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں وہ اتنی جو ہے وہ لوگ پسند نہیں کرتے. اب دیکھیں نا ابھی میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں بات آ گئی. ابھی تھوڑا سوشل میڈیا پہ کوئی تنقید ہو رہی تھی ٹک ٹاکرز پہ, شاید آپ کے علم میں ہو, گورنر ہاؤس میں ٹک ٹاکر گورنر پنجاب صاحب نے بلایا. جی بالکل, گورنر پنجاب نے جو ہے وہ بلایا, لیکن اس پہ میری رائے مختلف ہے. دیکھیں وہ بھی تو ایک میڈیا چلا رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ ہیں ان کے 5 ملین فالوورز ہیں. 5 ملین کا مطلب ہے 50 لاکھ لوگوں نے ان بہت کو بڑی اماؤنٹ ہے. لائکس جو ہیں وہ ان کے بلینز میں ہیں. تو دیکھیں وہ ہیں تو صحیح نا انفلوئنسر. اب اگر ٹھیک ہے کامران خان ہے, حامد میر ہے, ان کا ٹھیک ہے مین اسٹریم میڈیا میں ایک ہے, ان کا ایک اپنا ٹک ٹاک اپنا ایک ٹیلنٹ یا ایک اپنا, لیکن ان کی ایک آڈینس تو ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فلاں کی اہمیت نہیں ہے, یا ہر ایک کی اپنے اس میڈیم کی جو ہے وہ اہمیت ہے. ظاہر بات ہے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. یہی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہی ایوولوشن ہے میڈیا کی. ایوولوشن اسی کو ہم کہیں گے. مطلب یہ کہنا غلط ہے کہ صرف کسی سیریس انسان کی, اب دیکھیں نا سب کو ایک طرح کی کتاب پسند نہیں ہے, سب کو ایک طرح کا کھانا پسند نہیں ہے, سب کو ایک طرح کا پہننا پسند نہیں ہے. اسی طرح اب یہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ میجورٹی نیوز چینلز کی اگر آپ بات کریں تو اس پہ انٹرٹیننگ پروگرامز میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ نیوز چینل شوڈ ہیو بین اے نیوز چینل, لیکن انٹرٹینمنٹ پروگرام اور پرائم ٹائم میں چل رہے ہیں 10 بجے 11 بجے. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو وائی ناٹ ٹک ٹاکرز, ان کی رائے میٹر کرتی ہے بالکل. اچھا میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ نے بڑا اہم نقطہ ہے. اب یہ دیکھیں گے نا دنیا نیوز پہ کامران شاید 8 بجے پروگرام کرتا ہے, کامران خان پروگرام کرتا ہے, لیکن ریٹنگ سب سے زیادہ حسب حال کی ہے جو 11 بجے لگتا ہے. لوگ آپ کو کرنٹ افیئر میں بھی بات کرتے ہیں, وہ آپ کو ساتھ انٹرٹین بھی کر دیتے ہیں, سب مکس. اور یہ ایوولوشن ہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ یہ انفوٹینمنٹ, یہ نیوز کے اندر جو یہ پروگرام ان کو انفوٹینمنٹ جو ہے نا ہماری اس میں کہتے ہیں, لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, لوگ مزاح کو زیادہ پسند کرتے ہیں. لوگ اس طرح کا اگر مطلب آپ اگر سوشل میڈیا کی دیکھیں تو لوگ روسٹنگ چینلز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کی ویورشپ سبسکرائبر یا وہ چیزیں زیادہ ہیں. تو ہمارے جو ہے مزاج میں ہی وہ سنجیدگی, اگر آپ سنجیدہ باتیں ہیں اس طرح کی کریں گے وہ ہمارے مزاج کو ہی اتنی جلدی جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. اس طرح کی چیزیں ہوں گی, انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوں گی, یا اس طرح کے جو ہوں گے وہ زیادہ اٹریکٹ کریں گے, اس کی ویورشپ بھی زیادہ ہوگی, لوگوں کا مزاج ہی اس کا جو ہے وہ زیادہ ہے. اور میں تو اس کو اس انداز میں کہوں گا, آپ کی بات کاٹو, کہ سلو پوائزن ہوتی ہیں کچھ چیزیں. آپ بہت سیریس ہو کے جب اپنی رائے پہنچائیں گے تو شاید لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ کیا ایک سیریس ڈیبیٹ چل پڑی ہے. آپ جب لائٹر ٹون میں, حالانکہ کر تو رائے قائم رہے ہوتے ہیں آپ, اب ایک انٹرٹیننگ پروگرام میں اگر آپ کوئی اوپینین دے رہے ہیں, کسی ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں, اور میں تو یہ کہوں گا کہ میڈیا اور بڑے اچھے جو ہے انفوٹینمنٹ کا آپ نے ورڈ یوز کیا, بڑے سیریس نوعیت کے اور اوتھینٹک پروگرامز اور نیوز پروگرام اینکرز موجود ہیں جو بڑے لائٹر موڈ میں بہت سارے سوشل ایشوز کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں. اور سوشل ایشوز تو پاکستان میں بھرمار ہے ان کی سوشل ایشوز کی, تو ان پلیٹ فارمز کے تھرو شاید سوشل ایشوز کی طرف بھی نشاندہی ہو جاتی ہے, اور جو کہ ایک سیریس اور پولیٹیسائزڈ قسم کے پروگرام میں نہیں ہو پاتی ہوگی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, آپ کی یہ جو رائے ہے بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے ایگری کروں گا. لوگوں کی بھی وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جو اینکرز ہیں وہ اس کو لائٹر موڈ میں بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ اس رائے کو جو ہے وہ بدلا جائے. آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ مختلف جو ٹاک شو یا اس میں ایک طرح کے رائے کے لوگ نہیں ہوں گے,
اس میں اوریہ مقبول جان بھی ہوگا، اس میں کہیں کہیں وسعت اللہ بھی ہوگا. ہر کوئی ایک اپنے مزاج کا، اپنی رائے کا چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ رائے رکھتا ہے. اس لیے وہ ٹاک شو جو ہے وہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن جاتے ہیں. کیونکہ میری جو بات ہے وہ مبشر زیدی یا وہ وسعت اللہ کر رہے ہوں گے، ساتھ جو بیٹھا ہوگا اس کے دل کی بات اوریہ مقبول جان کر رہے ہوں گے، جو تیسرا بیٹھا ہوگا وہ ارشاد بھٹی کر رہا ہوگا، جو افتخار عارف یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. اسی وجہ سے جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے، کیونکہ مختلف جو رائے ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو رائے کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کیا مطلب، اب جیسے یہ کرونا سے چلا ہوا ہے، اگر ان چیزوں کا ہم تنزو یا مزاح یا اس چیز کے اندر لوگوں کو کہیں گے کہ آپ کیئر کریں یہ چیزیں، ویسے کہتے رہیں گے وہ اتنا نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو طنز و مزاح یا اس حساب سے کریں گے تو زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ اس کا اثر ہوگا، یا اس کی جو لوگوں کی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ تبدیل ہوگی. مین چیز تو یہی ہے کہ ویسے جو میڈیا کا تھا کہ وہ انفارمیشن، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے تو رائے پر بھی اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ اب یہ جو اینکر یا باقی چیزیں ہیں ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، ریسرچ زیادہ ہوتی ہے، ان کی آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے، یہ زیادہ لوگوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے. وہ اس ان بہت سائڈ سٹوریز ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں نیٹ ورکنگ کے زیادہ تھرو. ہوتی ہیں ان کے پاس. ہاں جی، نیٹ ورکنگ، ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے جس پر جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. لوگوں کو بھی اس پہ اپنی رائے پہ جو کہتے ہیں کہ آپ اس پر جو ہے وہ اپنی رائے قائم کریں. اور میں تھوڑا سا جی اس کو اس طرح بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم نا بہت سے ایشوز پہ پاکستان میں بات نہیں کرتے. جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے بہت سی چیزوں کا، ہم جن کو کہتے ہیں کہ یہ نان سیریس پرسنالٹیز ہیں یا یہ نان سیریس ایشوز ہیں، یہ ٹاپکس ہیں، میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہے. کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہر انسان کی ایک اہمیت ہے، ہر ٹاپک کی ایک اہمیت ہے. اور پاکستان میں بھی وقت کے ساتھ یہ ریئلائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جن ٹاپکس پہ آپ بات کرنا پہلے معیوب سمجھتے تھے یا پسند نہیں کرتے تھے، آج ان ٹاپکس پہ بھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہیومن رائٹس کی بات کر لیں، ایکوالٹی کی بات کر لیں، چائلڈ لیبر کی بات کر لیں، اسلام پہ بات کر لیں. اب جیسے آپ رمضان شریف میں دیکھیں سو بہت سارے اسلامک شوز ہوتے ہیں جس میں ایک مختلف نقطۂ فکر سے تعلق رکھنے والے اسکالرز آ کے اپنی رائے دیتے ہیں اور سارے تحمل کے ساتھ اس کو سنتے بھی ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. میرے خیال میں میڈیا جہاں ہمیں رائے قائم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے وہاں ہمیں میچور بھی کر رہا ہے. اور جو آپ فرما بالکل رہے تھے کہ فیک نیوز بھی آ جاتی ہے، بعض دفعہ ان ویریفائڈ نیوز بھی آ جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے جیسے ڈیموکریسی رہ کے میچور ہوتی ہے، اسی طرح میڈیا اور میڈیا میں کام کرنے والے افراد بھی وقت کے ساتھ میچور بھی ہوں گے اور اوتھینٹک بھی ہوتی جی جائیں گی چیزیں. بالکل. میڈیا کا اس میں بالکل آپ نے بڑا اہم نقطہ ایڈ کیا، میرے ذہن میں بھی آ گیا. بالکل بہت سی پاکسی چیزیں لے کے آیا. اب دیکھیں زینب کیس ہوا تھا آج سے 2 برس پہلے، اس کو میڈیا نے کتنا ہائی لائٹ کیا اور کتنی اس کی اہمیت ہوئی، عوام کے اندر بھی شعور آئی، اور بالآخر جو ہے وہ قومی قانون پاس اسمبلی کے ہو گیا. اندر جو ہے سخت قانون سازی ہوئی. اب وہ زینب الرٹ بل بھی آ گیا جس کا آپ اس طرح کی چیزوں کا بالکل میڈیا کا کریڈٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو بہت زیادہ، آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا یا باقی چیزیں دیکھیں گے تو اس میں اتنا پاکستان کو اتنا پازیٹیو نہیں ہے جتنا پاکستان نے پاکستانی میڈیا نے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا. اب اس میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، ایڈ کروں گا. ابھی جو یہ پچھلے سال فیب کے اندر پاکستان اور انڈیا کا جو اس طرح کا ہوا تھا تو پاکستان کے میڈیا نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا. اس کو انٹرنیشنل سینسیبل میڈیا رول، بالکل بالکل. پرنسپل اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا پازیٹیو رول ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. کیونکہ انڈیا کے میڈیا کے اندر تو ٹوٹلی وہ اشتعال اور وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ہمارے میڈیا نے جو ہے وہ بڑا سینسیبل اور بڑا ماڈریٹ اور بڑا شاندار جو ہے وہ کیا ہے، جس پر ادارے یا سیاستدان یا حکومت انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور یہ عوام نے بھی اپریشیٹ کیا. اور یہ چیزیں بالکل میڈیا جو اس طرح کی پالیسی چیزیں ہیں وہ بھی لا رہا ہے، جیسے مطلب سوشلی ہو گیا، دیگر ایشوز ہو گیا، ان کو ہائی لائٹ کرنا. جیسے آپ نے ملکی پروگراموں کا بات کی، ملکی پروگرام، اس کے علاوہ جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہیں ان کے جو معاملات ہیں، اسی طرح خان خاصہ کے ریپ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو میڈیا پہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہے. جو دیگر ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو پہلے اس طرح نہیں تھا اب بالکل کر رہے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے.
اس پہ پارلیمنٹیرین بات کر رہے ہیں، اس پہ قانون سازی پہ سوچا جا رہا ہے، پھر قانون سازی ہو بھی رہی ہے، کچھ چیزیں اور بھی جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. تو میڈیا جو بہرحال اس پہ جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. اگر ہم اپنے اس لیول اپنے میں اگر ملتان ہم اس طرح کی بات نیوز جو ہے وہ آن ایئر کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا اس طرح کا نوٹس لیتے ہیں. اب ملتان میں بھی ایک بچے پہ ٹارچر ہوا، آئی جی نے نوٹس دیا، اس کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ نیوز آن ایئر ہوئی تو اس کا نوٹس ہوا، وہ مقدمہ ہوا. یہ چھوٹی چیزیں سے لے کے بڑی چیزیں ہیں. بالکل میڈیا کا بڑا پازیٹو رول ہے اور یہ ایسا ایسا جو ہے وہ بہتر ہو. چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. چھوٹے شہروں میں لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. جیسے میڈیا ہاؤسز کے آفیسز موجود نہیں تھے، obvious سی بات ہے رپورٹرز تک رسائی نہیں ہوا کرتی تھی. اور ڈیفینیٹلی استحصال کا شکار تو ہر کمیونٹی کا انسان ہوتا ہے نا. وہ غریب بھی ہوتا ہے، مڈل کلاس والا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایلیٹ طبقے کے لوگوں کو بھی ان کے حقوق نہیں مل رہے ہوتے. تو بالخصوص ساؤتھ پنجاب اور ٹو بی مور اسپیسیفک اگر ہم ملتان کے حوالے سے بات کریں، ملتان میں میڈیا انڈسٹری کو میچور ہوتا آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ ملتان کے رہنے والوں کے لیے پازیٹیو کیسے ہے؟ جی بالکل. الیکٹرانک میڈیا کے اندر یا اخبارات کے اندر ایک اخبار شائع جو ہوتا ہے نا، مطلب وہ بڑا اہمیت کا مول ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں جو پہلا شہر ہے وہ ملتان ہے. یہاں تقریباً سب بڑے اخباروں کے آفیسز ہیں. اس کے علاوہ چینل کے اندر ہوتے ہیں بیورو، مطلب وہ چند ہی بیورو ہوتے ہیں. تمام بڑے چینلوں کے 7 سے 8 بیورو ہوں گے، جن میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور 4 بڑے کیپٹل ہو گئے. اس کے بعد اسلام آباد ہو گیا مین کیپٹل. اس کے بعد اگر باری آتی ہے تو پھر وہ ملتان کی آتی ہے، پھر فیصل آباد بھی ہے. اب اس چینل کے گجرانوالہ اور حیدرآباد اور سکھر بھی ہیں، لیکن جو مین میں ہے وہ ملتان لازمی آتا ہے. تو ملتان میں تمام جو اخبارات ہیں، چینل ہیں، اخبارات کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، تمام جو اسٹاف ہے ان کے آفیسز ہیں. چینلز کی بات کریں، چینل کے بیورو آفیسز ہیں. ہم سے پھر انٹر لنک ہوتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر، جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل پہ جو رپورٹنگ ٹیم ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو خاص الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہوتی ہے ڈی ایس این جی بین، جس سے جو ہے وہ ٹیک سیٹلائٹ سسٹم ہوتا ہے. تو وہ ملتان کے اندر ہے، جو پورے ساؤتھ پنجاب کو جو ہے وہ کور کرتی ہے. وہ بڑے بیوروز کو جو ہے وہ دی جاتی ہے، تاکہ اگر شہر سے باہر بھی کوئی ہے امپورٹنٹ ایونٹ یا کس طرح کی نیوز ہے، گیدرنگ ہے یا چیز ہے، تو وہ وہاں جو ہے وہ جاتی ہے. ملتان کی بات کریں تو ملتان جو پاکستان کے بڑے شہر میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل اس میں موجود ہیں. اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا ادھر روہی نیوز چینل کا، ریجنل نیوز چینل کا. بڑا تو کردار ہے وہ ان کا. بھی ہے، اس کا بڑا اہم کردار ہے لوگوں کی جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے یا گراس مسائل کے روٹ حوالے سے. انفارمیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے ہائر اپ تک پہنچتی ہیں، جو کہ شاید کیونکہ ان کے پاس 11 اضلاع ہیں. باقی جو نیشنل چینل ہیں ان کے پاس تو اور بہت سی 100 چیزیں سے ہیں. ہاں زائد جی. اضلاع جو اور بہت سی چیزیں اور بڑا سا کنٹینٹ ہے اور بڑی چیزیں نیشنل ایشو کی. تو وہ بڑا اچھا ہے. اس میں جو ہے وہ سوشلی ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو باقی ایف ایم اسٹوڈیو یہاں ہیں، اس کے علاوہ ریڈیو کا ہے، پی ٹی وی کا آفس ہے. تو ملتان اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انفارمیشن یا میڈیا یا ذرائع ابلاغ یا یہ جو ہے اس کا ایک مین ہب کہہ لیں وہ بالکل ہے. اچھا سہیب صاحب یہ بتائیں، یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے جس پہ شاید ہم بھی موجود ہیں اس وقت، تو میں اس کو نیگیٹو تو نہیں کہوں گا ایٹ لیسٹ فی الحال. یہ سوشل میڈیا ایز اے فری میڈیا بڑا ایمرج کیا ہے ان دا لاسٹ فیو ایئرس. اور جیسے ہم نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ کوئی چیز اپنے آپ میں بری نہیں ہے، اس کا استعمال کرنے والے ہم ہیں، تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا استعمال پازیٹیو کیا جائے گا یا نیگیٹو کیا جائے گا. تو ایمرجنس آف سوشل میڈیا، اس کے اثرات آپ اپنی فیلڈ پہ اور براڈ کاسٹ میڈیا پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا یہ نیگیٹو ہے، کیا یہ پازیٹیو ہے، یا ان بٹوین کہیں پہ یہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ میرے حساب سے ان بٹوین اسٹینڈ کرتا ہے. پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. آپ دیکھیں نا چینل تو لمیٹڈ ہے، مطلب ایک ان کی لمیٹڈ ہے. 60-70 جو نیوز چینل ہیں، جو انفارمیشن ہے وہ لمیٹڈ ہے. وہ کنٹرول بھی ہیں اور وہ انفارمیشن کی سب مانیٹر بھی ہوتی ہے، اس پہ مطلب کیمرہ بھی ہے، ساری چیزیں. اب سوشل میڈیا ہے، اب دیکھیں پاکستان میں میرے خیال کوئی میرے حساب سے 4-5 کروڑ میرے خیال بلکہ زیادہ سیمس تو میرے خیال 8 سے 9 کروڑ ہیں جن کے پاس موبائل ہیں. اور لیکن جو اینڈرائڈ موبائل اور یہ
میری جو معلومات میں 3 یا ہاں جی، 4 واٹس کروڑ ایپ، یوزر فیس بک، ہیں، یوٹیوب، بہت سارے برانڈس کا یوز یوٹیوب ہوتا اور ہے. یہ سارے جو سوشل سائٹس ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. تو کیونکہ ہمارا کام بھی انفارمیشن کا ہے. اب مجھے ایک فیس بک سے اگر کوئی انفارمیشن یا ویڈیو یا کچھ طرح کی ملتی ہے تو میں اس پہ مطلب اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ فیس بک یہ تو میں ختم کر وہ میں نکالوں گا. بھائی فلاں جگہ اگر کوئی ایک مثال ہے کہ جی کسی بچے پہ کوئی ٹارچر ہوا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کا چیک کریں گے کہ یار یہ کہاں سے انفارمیشن آئی ہے، اس کو پہلے ہم آبزرو کریں گے کہ یہ انفارمیشن آئی ہے جی اچھا اس کا کوئی مطلب جاننے والا یا آگے پیچھے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر تھانے سے یا باقی جو انفارمیشن ہم لیتے ہیں جس پہ کیا ایکٹیویٹی یا کیا چیزیں ہوں تو سوشل میڈیا پہ تو وہ ایک چھوڑ کے رائے قائم کر دیتے، اس کو ہم پھر میچور کرتے ہیں. ہمیں یہ کہہ لیں کہ ہمیں ایک انفارمیشن کا ذریعہ مل جاتا ہے یا ہمیں ایک نیوز کا یا ایک ایشو کا ہمیں ایک ذریعہ پازیٹیو مل جاتا ہے کہ ہماری نیوز گیدرنگ میں وہ ہمیں ہیلپ فل ہوتا ہے. باقی اگر اس کے نیگیٹو پہ آئیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ملک پہ وہ میں تھوڑا ایڈ کروں گا مشکل حالات آتے ہیں نا تو برائلر مرغا میں ہی رگڑا جاتا ہے. ابھی آپ نے وہ ہر وقت اسی کے سوشل اوپر میڈیا خبر ہے. جی سوشل میڈیا پہ اب وہ فیک نوٹیفکیشن وہ جاری کر دیا کہ یہ کرونا کا سبب بن رہا ہے پینڈیمک میں. ہاں جی اور ایسے درست. کوئی چینل پہ آپ نے ایسی خبر نہیں سنی ہوگی لیکن وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بہت وہ وائرل ہوئی. یہ اس کی نیگیٹیوٹی ہے کہ لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ کنفرم کیے. اس پہ کنفرم ہم جو انفارمیشن لیتے ہیں ہماری جو نیوز گیدرنگ ہے وہ ہمیں پہلا سبق یونیورسٹی کے اندر یہ سکھایا گیا تھا کہ 2 وے چیک. ایک انفارمیشن آگے اس کو 2 طرح سے چیک کریں. جو آپ کے ذرائع ہیں اس کو ڈبل چیک، اس پہ ڈبل چیک رول اپلائی کریں. سوشل میڈیا پہ تو وہ کوئی اس پہ وہ اس کو کوئی رکاوٹ اس کو روکنے والا وہ ہماری اردو میں کہتے ہیں منہ زور گھوڑا ہے، اس کو تو آپ دنیا میں بھی کہیں جو ہے وہ نہیں روک سکتے. تو وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ اس کو کہہ لیں وہ بم یا جو بھی ہے وہ جس حساب سے جو ہے وہ یوز کرے، پازیٹیو یوز کرے نیگیٹو یوز کرے تو اس کا تو اس پہ ڈیپینڈ ہے. تو اس فلو آف انفارمیشن ہے اس پہ زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ چیزوں کو یا خبروں کے لیے جو ہے وہ چینل کو ترجیح دیتے ہیں، نیوز پیپر کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں اتھینٹک ہوگی کیونکہ ہم تو اکاؤنٹیبل ہے نا. اگر ہم اس طرح ایک ادارہ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی. اب میں اس طرح کی ایک نیوز دوں گا وہ کیمرہ میں ریکارڈ ہو رہی ہے ادھر سے وہ 1 ملین کا نوٹس بھی آ سکتا ہے. میں وہ چیزیں ذہن میں رکھ کے ایسے نہیں ہوگا. اب یہ فیس بک یہ ہوگی یہ تو میں ایسے ہی کھڑے ہو کے جو ہے وہ شروع کر دوں گی یہ جو مرغیاں ہیں یہ نقصان دہ ہیں، لیکن اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس طرح کے جو ہے وہ پولٹری کے جو کاروبار سے وہ بچتا ہے ان پہ اثر پڑا ہے. وہ 2-3 دن جو ہے وہ کافی وہ وائرل رہا ہے تو ان کا اس پہ اثر پڑا ہے. تو سوشل میڈیا کا کہیں تو کافی اثر ہے. ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ کہیں تو پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. ہماری جرنلسٹ ہے جو دیکھیں ایک ہی انفارمیشن کا ذریعہ تو ہے نا، اب اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے اٹس اے نیو وے آف پلئنگ اے گیم نا. لارجر گیم اگر آپ نے پلے کرنی ہے انفارمیشن ڈسیمینیشن کی تو یہ ایک بار ایک پلیئر بن کے تو ابھرا ہے اور جو اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ نہیں چلے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. جیسے انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں کہ ریسزم کے بہت سارے واقعات انفارچونیٹ ہو رہے ہیں تو اب اس میں یہی میڈیا ہی ہے جس کے تھرو وہ چیز عام لوگوں تک پہنچی. شاید یہ نہ ہوتا تو نہ پہنچتی. بالکل وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ تھرو سوشل میڈیا ہی جو ہے وہ وائرل ہوا اور وہ سارا جو ہے ہوا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا 2011 کے اندر جو عرب اسپرنگ آیا تھا وہ مراکش کے ایک نوجوان نے جو ہے وہ کسی کی اور وہاں سے وہ اس نے حکومتیں تبدیل کر دی. تو پاور شفٹ ہو گئی ہے بیسیکلی جو محدود تھی لوگوں تک. لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا سینسیبلی اس کا استعمال کرتے ہیں اور تھوڑا سا لوگوں کو چاہیے کہ انفارمیشن جب ان تک پہنچے تو اس کو ویلیڈیٹ بھی کر لیں، ویریفائی بھی کر لیں. اور ادروائز بالکل یہ درست ہے کہ عام عوام تک شاید آپ لوگ بھی ٹائم پہ نہ پہنچ پاتے ہو. اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا ایک ایونٹ ہوتا ہے، ایک وقوع ہوتا ہے، وہ اگر اس موقع پہ اگر ریکارڈ نہیں ہوتا تو بعد میں تو اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے بٹ ایز اٹ از شاید ممکن نہیں ہوگی اگر یہ گیجٹس نہ ہو ہمارے پاس اور سوشل میڈیا جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا. جیسے اب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، آپ مطلب ایک سینسیبل اور پازیٹیوٹی چیزیں جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. بڑا یہ شاندار ہے.
ایسے لوگ جو ہے وہ آنا چاہیے، ان کو انکریج ان کو کرنا چاہیے. یہ بڑی پازیٹیو ہے. اگر آپ جیسے لوگوں کی انفارمیشن اور باقی چیزیں آگے پہنچیں گی تو بہت فائدہ مند ہوں گے. پھر یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی فائدہ مند ہے. اس طرح کی چیز جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. اس میں یہی ہے کہ جو پازیٹیوٹی یا اس طرح کے جو ہے مطلب اس میڈیم کے اندر بھی جو ہے آج کے دور میں اگر آپ اس طرح کی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ بڑا شاندار ہے. میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. نہیں، بہت اس سے پہلے شکریہ بھی میں آپ نے کا، آپ بہت دو شکریہ. پروگرام جی ایک جی دو جی. پروگرام دیکھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہاں تو جی ہاں جی. جیسے مطلب آپ سوشل میڈیا کا بڑا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں تو بڑا شاندار ہے. اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلنا چاہیے. یہ بڑی اور اچھا شعیب ہے جو صاحب، آپ کر رہے مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے بیسیکلی اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، بالخصوص ساؤتھ پنجاب کی عوام کے لیے. بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جس میں آپ بھی ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے. اب بہت سے لوگ چاہ کے بھی یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے، کالجز میں نہیں جا بالکل سکتے، اچھے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن اور اچھے لوگوں کے ساتھ بھی شاید نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ ہماری ذمہ بالکل ہے. داری ہے کہ کسی بھی طرح ہم ان تک کچھ انفارمیشن پہنچائیں اور ان کی سوچ کو تبدیل کریں. تو بس یہی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ کی زبردست. اکنالجمنٹ کا شکریہ. لاسٹ میں چیز کی طرف چلوں گا کہ پینڈیمک کووڈ-19، اس پہ ویسے تو بہت بات ہو رہی ہے میڈیا پہ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ میڈیا کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں میں کیا آگاہی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ آگاہی ڈیفینیٹلی کیسے کنٹریبیوٹ کرے گی ہمیں اس وبا سے لڑنے میں پازیٹیولی اور اس سے بچ کے نکل جانے میں بھی. اور اگر کوئی مت ہے ہماری بالکل عام عوام کے ذہن میں کہ کچھ لوگوں، دو متس ہے نا ایکسٹریم، کچھ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ کو لگتا ہے ایسے کہ ہی ہے. اتنا کچھ ہے کہ باہر بھی نہ ہم جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، ایسے آپ کی ریسرچ کیا بتاتی ہے؟ جی بالکل. یہ وائرس ہے، بیماری ہے. لوگ ہم ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، نشتر کے ہیں لوگ جنہیں ہم مل کے آتے تھے 2 دن بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ جانے پانے سے کچھ کر گئے ہیں. تو بالکل یہ وائرس ہے. اور میڈیا بڑا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میڈیا جو ہے لمحہ بہ لمحہ خبریں دے رہا ہے لوگوں کو، نہ صرف انفارمیشن دے رہا ہے بلکہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنی کیئر کیسے کر سکتے ہیں. اب ایجوکیٹ کر دیکھیں نا رہا کہ آپ ایجوکیٹ کر رہا ہے. آپ مختلف پبلی ٹاک شوز یا نیوز کے اندر یا ہم جیسے رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہم جو اس کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ جو فزیشین ہوتا ہے، اس کی رائے لیتے ہیں. اس کی رائے جو ہے وہ عوام ہے. تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. ہم اس میں میڈیم کا ذریعہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ آپ چینل پہ دیکھتے ہوں گے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ پہلے جب ڈاکٹر پریس کانفرنس کرتے تھے تو وہ 2-3 منٹ چلتی تھی. اب 30-30 منٹ بھی اگر وہ بولتے ہیں تو وہ 30-30 منٹ بھی جو ہے نا ان کی گفتگو نشر کی چلتی ہے. جاتی میڈیا چلا رہا ہے. پھر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اویئرنیس جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اب رمضان کے اندر مکمل لاک ڈاؤن تھا لیکن ہمارے شہر کے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ دکانیں یا وہ کھلی ہوئی تھی. میڈیا نے نشاندہی کی 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ دکانیں جو ہے وہ بند کی گئی کیونکہ اس سے جو ہے وہ وائرس پھیل رہا تھا. اس کے علاوہ جو سینیٹائزر ہے، ماسک ہے، اس کے استعمال پر بھی جو ہے وہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل استعمال کریں. جو ہدایات ہیں جو عام عوام تک جو پہنچنا مشکل تھی اس کو مکمل جو ہے وہ الیبوریٹ کر کے کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، سینیٹائز کرنا ہے، ماسک لگانا ہے، ہجوم میں نہیں جانا. اس کے علاوہ جو باقی دیگر احتیاطی تدابیر ہیں وہ مکمل طور پر اختیار کرنی ہے. اس کے علاوہ کھانا پینا کیا ہے، کیا چیزیں جو ہیں آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ فائدہ مند دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کچھ میت بن جاتی ہے کہ جی فلاں قہوہ پی لے، فلاں چیزیں پی لیں. اس پہ ریسرچ کر کے لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں گے آپ یہ جو فلاں کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ملیریا کی دوائی ہے وہ فائدہ مند ہے لیکن میڈیا نے جو ہے تھرو ریسرچر یا انٹرنیشنلی وہ ساری چیزیں کر کے جو ماہرین ہیں ان سے گفتگو کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف احتیاط ہی ہے کہ آپ جتنی زیادہ بہتر جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ کر سکیں، اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ بڑھا سکیں. کیونکہ یہ بیماری تو آگی بیماری آئیڈینٹیفائی بھی ہو جاتی ہے اس کے وائرس، لیکن ابھی اس کا علاج تو پوری دنیا میں نہیں آیا. لیکن جہاں تک جو ہے وہ ہم تجربات سے سیکھتے ہیں، خاص طور پر چین کے یا شروع میں چین یا باقی میں تھا کہ جو جتنی بہتر اس میں احتیاط ہے، اپنا کھانے کا سسٹم پوچھیں، امیون سسٹم بڑھائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو. اس
یہ جو وبا ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کو مکمل طور پر آگاہ کیے ہوئے ہے. وہ سنگینی بھی دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 100 لوگ پر ڈے ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی کیئر کریں گے، اپنی حفاظت کریں گے، اس سے جتنا جو ہے وہ بچیں گے تو آپ جو ہے وہ کیئر ہو سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو ہو بھی جاتا ہے پھر بھی اس کو جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو وہ فائدہ مند. بالکل سہیب صاحب، آپ صحیح فرما رہے تھے. میں آپ کا بہت ٹائم لیا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ سے یہ وعدہ بھی لوں گا کہ انشاءاللہ ہم اور ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے ٹائم میں، کیونکہ جہاں اسی سوسائٹی نے ہم لوگوں کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مصروف ٹائم میں سے کچھ ٹائم اسپیئر کریں لوگوں کو انلائٹن کرنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، تاکہ یہ معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے. سو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اپنی سر آڈینس آپ کے کا لیے. تھینک یو نہیں، مائی پلیئر جی. سر، آپ کے لیے بیسٹ وشیز. بہت بہت اللہ شکریہ آپ کا. پلیٹ فارم میں اس کو کنٹینیو رکھیے گا. انشاءاللہ آپ جیسے دوستوں کی سپورٹ ہے تو انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے جی. اور میں اپنی آڈینس کے لیے ون لائنر کنکلوژن دوں گا. آج کی ڈیبیٹ کا ہمارا مقصد بڑا سمپل سا تھا کہ ہم ملٹیپل ٹاپکس کو ٹچ کر کے اپنے سننے والوں کو یہ بتا سکیں کہ اوور دا ڈیوریشن آف ٹائم میڈیا نے پاکستان میں اینڈ اسپیسیفکلی ساؤتھ پنجاب میں کیسے ایوالو کیا ہے. اور باٹم لائن اگر کنکلوژن دیکھا جائے تو میڈیا ایک ایسی فورس بن کے ابھرا ہے جو ڈیفینیٹلی آپ تک انفارمیشن بھی پہنچاتا ہے اور آپ کی رائے بھی قائم کرتا ہے. لیکن اب ذمہ داری آپ پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے کہ ہم اس میڈیا اور اس ریسورس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اس کو پازیٹیو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی بھی پازیٹیو ہوگی، آپ کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی زندگی بھی پازیٹیو ہوگی. اور اگر باقی چیزوں کی طرح ہم اس کو بھی سب ڈیو کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کا نیگیٹو استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی نہ میڈیا کچھ کر سکے گا، نہ ہم کچھ کر سکیں گے. اور یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم نے ہی ان کو سپورٹ کرنا ہے. میچورٹی ایکوائر کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ادارے اور بہت سے ادارے جو ہمارے ارد گرد ہیں سب میچور ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ایز اے کنٹری اور ایز اے سوسائٹی ہم سب ایوالونگ فیز میں ہیں، اور انشاءاللہ وی ول ایمرج ان اے پازیٹیو مینر آؤٹ آف اٹ. So stay tuned till we join you back with next topic, and keep watching Canvas TV. Thank you very much.